अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल-यौम नब्दा अद-दर्स मिन अस्सुआल अर्राबिआ। चौथे सवाल से आज का सबक हम शुरू कर रहे हैं। तअम्मल मा यली, मुंदरजा झेल जो मिसालें हैं उन पर गौर करें। आप सब जानते हैं कि फेल मुजारिया उसकी कुछ अलामतें होती हैं। वो अलामतें कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? सही, अलिफ, ता, या, नून। अतईना, ठीक है, अलिफ, ता, या, नून। तो यहां हमें अलामतें बताएंगे और ये बताएंगे कि फेल के अंदर कैसे पता चलेगा कि फाइल कौन सा है। यदहबु ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है या ये हरफुल मुजारिआती मुजारे का हरफ है, यानी अलामत मुजारे है। देखिए ये देखिए यदहबु असल में जो फेल है वो असली हुरूफ से मालूम होता है। वो है दाल, हा और बा, और या जो है ये मुजारे की अलामत है या अलामत मुजारे है। और इसके अंदर एक इसका फाइल है। फाइल क्या है? कहते हैं कि फाइल ज़मीरुन मुस्ततिरुन। ज़हब फेल है और ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर फाइल है। ज़मीर मुस्ततिर, मुस्ततिर का माना होता है छुपी हुई, सितर से है, और इसी से औरतों को भी मस्तूरात कहा जाता है, सितर। इसी से अल्लाह ताला का एक नाम सित्तीर है, यानी जो पर्दा रखने वाला, बंदे के ऐबों को छुपाने वाला। तो मुस्ततिर का माना हुआ ऐसी जमीर जो कि छुपी हुई हो। तो ये फेल के अंदर जमीर छुपी हुई होती है वाहिद के सीगे में। जबकि यदहबूना में या हरफुल मुदारिआती अलामत मुजारे है, ज़हबा इसके अंदर फेल है, वाव फाइल है, वाव, और ये फाइल दलालत कर रहा है जमा मुजक्कर पर, ठीक है ना, ये जमा मुजक्कर पर दलालत कर रहा है फाइल। और नून जो है ये अलामत है कि फेले मुजारे मरफू है, फेले मुजारे मरफू है। फेले मुजारे पर दो किस्म के इराब आते हैं। कभी तो फेले मुजारे मरफू होता है और कभी मंसूब होता है, ठीक है ना, और कभी दोनों इराबों को हज़फ कर देते हैं और उसको जज़म दे देते हैं। तो कभी फेले मुजारे मजजूम होता है। सवाल है कि फेले मुजारे मंसूब कब होता है? फेले मुजारे मंसूब कब होता है? फेले मुजारे के आखिर में नसब कब देते हैं?
4 حروف ہیں جنہیں ہم اکثر دہراتے ہیں، ان، لن، کئ، اذن۔ ان چاروں حرفوں میں سے جب کوئی حرف فعل مضارع پر داخل ہوگا تو فعل مضارع کے آخر میں نصب دے دیتے ہیں، اور جہاں پر یہ نون ہو تو اس نون کو گرا دیتے ہیں۔ یہ جو یذهبون کا نون ہے، جسے اس کے شروع میں ہم حرف لن داخل کریں تو کیا ہو جائے گا؟ لن یذهبوا۔ ان داخل کریں تو ہو جائے گا ان یذهبوا۔ تو جہاں پر یہ جو نون ہوتا ہے اس نون کو گرا دیتے ہیں، یہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ حرف المضارع سے مراد علامات مضارع ہیں جو کہ مضارع کے شروع میں 4 حرف آتے ہیں، انہیں حرف مضارع کہا جاتا ہے۔ یہ مضارع جو ہوتا ہے یہ ماضی سے بنتا ہے، اور ماضی سے کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے مضارع بنانے کی 4 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف داخل کرتے ہیں، ان کو حروف مضارع کہتے ہیں۔ اچھا، فعل مضارع کبھی تو منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، جزم اس کو دی جاتی ہے۔ جزم فعل مضارع کو جزم کب دی جاتی ہے؟ جیسے یضرب سے یضرب کب پڑھیں گے؟ چھ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کتنے ہیں؟ 4، اور فعل مضارع کو جزم دینے والے 6، لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ۔ یہ 5 ہیں، 5، لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ۔ جب فعل مضارع پر ان حروف میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو، نہ تو 4 حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہو اور نہ ہی 5 حروف جازمہ میں سے کوئی حرف جزم ہو، تو اس وقت فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے۔ اور فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ یا تو آخر میں پیش ہو یا آخر میں نون ہو، یا پیش ہو یا نون ہو۔ جیسے یذهبون، یہ فعل یہاں پر مرفوع ہے، کیا نشانی ہے؟ آخر میں نون ہے۔ یذهبان، یہ فعل مرفوع ہے، کیا نشانی؟ آخر میں نون ہے۔ یذهب مرفوع ہے، کیا نشانی؟ آخر میں پیش ہے۔ تو فعل مضارع کے مرفوع ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یا تو آخر میں پیش ہو یا نون اعرابی ہو۔ اس کو نون اعرابی کہتے ہیں کیونکہ یہ اعراب کی صورت میں گر جاتا ہے۔ ان، لن، کئ، اذن۔ اذن تو پھر، اذن کا معنی ہوتا ہے تو پھر۔ بہرحال ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یذهبون صیغہ کون سا ہے، اس میں علامت مضارع یا ہے، فعل جو ہے وہ ذهب ہے، واو یہ جمع مذکر کی علامت ہے، اور نون یہ علامت ہے کہ یہاں پر فعل مضارع مرفوع ہے۔ اگر فعل مضارع مرفوع یہ نون حذف کر دیا جاتا تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہاں پر یہ فعل مضارع اس کے آخر میں سے نون غائب ہے، پھر دیکھنا پڑتا اس کے شروع میں کیا ہے۔ شروع میں جو ہے وہ یا تو حروف ناصبہ میں سے کوئی حرف ہوتا یا پھر ایک حروف جازمہ میں سے کوئی حرف ہوتا، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نون گر جاتا ہے۔ تذهب کہتے ہیں کہ تا یہ حرف مضارع ہے، یعنی علامت مضارع ہے، اور ذهب یہ فعل ہے، اور اس کے اندر بھی فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے۔ یذهبنا، جی ہاں وہ فاعل ہی ہے۔ یذهبنا یہ فعل، یہ صیغہ کون سا ہے؟ صحیح، یذهبنا یہ صیغہ ہے جمع مؤنث غائب، تو اس میں یا یہ علامت مضارع ہے۔ فعل مضارع کے اندر یہ جو 4 حرف بطور علامت کے استعمال ہوتے ہیں، کسی بھی صیغے کے شروع میں اگر یا ہو تو مانا کہ وہ غائب کا صیغہ ہے،
فعل مضارع کے جو جتنے بھی صیغے ہیں ان میں اگر کسی صیغے کے شروع میں یا ہو تو معنی یہ کہ یہ غائب کا صیغہ ہے. ذہب کیوں آیا ہے سر؟ یہ تو ماضی کا صیغہ ہے نا. یہ ذہب نہیں بتا رہے، مطلب یہ کہ یہ جو اصل فعل ہے وہ ذال ہا اور با، یعنی اصل حروف یہ ہیں، اعراب اس کو نہیں لگایا انہوں نے. ذال ہا با یہ اصل میں فعل ہے، اور نون کہتے ہیں کہ یہ فاعل ہے. ذہب یہ مصدر، یہ جو ہے وہ اصل میں فعل ہے جو اصل حروف اس کے اندر واقع ہوئے ہیں، اور نون فاعل ہے. کس کا فاعل ہے؟ یہ اس یذهبن فعل کا. تو یہ فاعل دلالت کر رہا ہے جمع مؤنث غائب پر. یہاں پر جمع مؤنث کا نون ہے، یہ جمع مؤنث کا نون. اگر شروع میں یا ہے تو پھر جمع مؤنث غائب، اور اگر شروع میں تا ہوتی تو یہ جمع مؤنث حاضر. آگے ہے تذهب. یہ جو تذهب صیغہ ہے یہ دو صیغوں کے اندر مشترک ہے. ایک ہے واحد مذکر حاضر، بس یہ ٹھیک ہے، کافی ہے. چلو تذهب یہ صیغہ دو صیغوں میں مشترک ہے. آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ جی بتائیے. صحیح، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، یہ صیغہ ان دونوں صیغوں میں مشترک ہے. تو جس طریقے سے ہم غائب کے بارے واحد مذکر حاضر کے بارے میں جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، فاعل ضمیر مستتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ انت ہے. اور یہاں پر جب ہم اس کو ذکر کریں گے کہ یہ واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوگا، تذهب واحد مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوگا، تو اس صورت میں بھی تا یہ علامت مضارع ہے، اور ذال ہا با یہ فعل ہے، اور فاعل ضمیر مستتر ہے. تو یہاں پر کون سا فاعل ضمیر مستتر نکالیں گے؟ اگر ہم اس صیغے کو واحد مؤنث کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو جو ضمیر نکالیں گے وہ واحد مؤنث ہوگی، ہی تذهبون. جی اگر ہم ترتیب کو دیکھیں تو ترتیب کے لحاظ سے یہ جو پہلا صیغہ ہے یذهب واحد مذکر غائب، یذهبون یہ جمع مذکر غائب، تذهب یہ ترتیب کے لحاظ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنتا ہے. پھر اس کے بعد یذهبن یہ بنتا ہے جمع مؤنث غائب کا. پھر تذهب یہ واحد مذکر حاضر، اس کے اندر ہم انت ضمیر نکالیں گے. تذهبون بھی ایسے ہی ہے، تا یہ علامت مضارع ہے، ذال ہا با یہ فعل ہے، اور واو جو ہے یہ واو فاعل ہے. واو فاعل ہے. کون سا فاعل ہے یہ؟ واحد تثنیہ جمع مذکر یا مؤنث؟ واو فاعل ہے جمع مذکر کے لیے، جمع مذکر. اوپر بھی جمع مذکر کے لیے تھا، یہ دیکھیے یذهبون، یہ جو یذهبون ہے اس میں بھی واو فاعل ہے، اور یہاں پر بھی تذهبون میں واو فاعل ہے. پتہ یہ چلا کہ واو جو ہوتا ہے یہ فاعل ہوتا ہے جمع مذکر کے لیے، فاعل جمع مذکر کے لیے. لیکن یہ کس سے پتہ چلے گا کہ جمع مذکر حاضر ہے یا غائب ہے؟ علامت مضارع سے، کہ علامت مضارع یا ہے یا تا ہے. اگر علامت مضارع یا ہے اور صیغے میں واو ہے تو یہ جمع مذکر غائب، اور علامت مضارع تا ہے صیغے میں واو ہے تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا. تذهبین جو صیغہ ہے تا علامت مضارع ہے اور
ذهب یہ فعل ہے اور اس میں یا فاعل ہے، یا فاعل، اور یہ فاعل واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر یہ فاعل ہے. تو واحد مؤنث حاضر کے لیے کون سی ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، انت استعمال کرتے ہیں. اور آخر میں جو نون ہے یہ علامت ہے کہ یہاں پر فعل مضارع مرفوع ہے. ٹھیک ہے. تذهبنا بھی اسی طرح یہی صیغہ ہے کہ تا علامت مضارع ہے اور ذال ہا با یہ فعل ہے اور نون یہ فاعل ہے جمع مؤنث کی علامت، لیکن یہاں پر یہ جمع مؤنث حاضر ہے اس لیے کہ اس کے اوپر تا دلالت کرتی ہے. اذهب نذهب یہ دونوں آسان صیغے ہیں. اذهب یہ واحد اور متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور یہ حمزہ جو ہے یہ علامت مضارع ہے، ذهب فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، فاعل ضمیر چھپی ہوئی ہے. کون سی ضمیر ہے؟ جی ہاں، وہ ضمیر انا ہے. اور نذهب میں نون یہ علامت مضارع ہے جو کہ جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ذال ہا با یہ فعل ہے اور فاعل ضمیر مستتر ہے. تو نذهب میں نحن ضمیر ہے. نحن درسنا في هذا الدرس بعد الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة هي سيارة الأجرة. هل تعرفون ما معنى سيارة الأجرة؟ نعم، تاكسي. صف جمعه صفوف. صف هذه كلمة واحد، صف واحد، صفوف جمع. ما معنى صف؟ الصف الأول، الصف الأول یعنی پہلی کلاس. کلاس کو بھی کہتے ہیں اور اسی طرح لائن کو بھی کہتے ہیں. جیسے ہم نے مثال کے اندر پڑھا تھا کہ یجلسنا الطالبات الجدد فی الصف الاخیر، آخری لائن میں بیٹھتی ہیں. تو صف کے دو معنی ہوئے، ایک تو کلاس کے لیے بھی اور دوسرا لائن کے لیے بھی. اخیر، ما معنی اخیر؟ آخری، آخری کے لیے لفظ اخیر استعمال کرتے ہیں، لاسٹ. الآن عندنا الدرس الرابع عشر، 14واں سبق ہے. ٹھیک، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ جی شگفتہ پڑھیے. جی جزاک اللہ خیر سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الدرس الرابع عشر، 14واں سبق. المدرس من بالبابی، مدرس کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں دروازے پر کون ہے. طالب شاگرد. انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں. المدرس استاد. ادخل داخل ہو جاؤ. مسمک کیا نام ہے تمہارا. الطالب شاگرد. اسمی ہمایوں، میرا نام ہمایوں ہے. صحیح. اب یہ بتائیے ادخل کیا صیغہ ہے؟ ادخل سر فعل مجہول ہے. صیغہ واحد داخل ہو مذکر جاؤ. مخاطب. دیکھیں مخاطب ادخل
المدرس نے سر اس نے استاد نے سامنے کہا ہے تو یہ واحد فعل امر ہو گیا مذکر حاضر کے لیے. صحیح, فعل امر ہے اور صیغہ ہے واحد مذکر حاضر, فعل امر, فعل امر. ٹھیک ہے, پڑھوں آگے سر؟ چاہیے جی ٹھیک ہے. اور آگے ہم نے پڑھا مسموک, تو ماں اور اسمک, ماں سوال کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسمک مضاف مضاف الیہ, تو یہ اسم میم پر پیش ہے, کیا وجہ ہے؟ سر مضاف سر مضاف الیہ رفع میں ہوتا ہے. اسم مضاف ہے اور کاف ضمیر مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن رہے ہیں؟ مرکب اضافی. جی, مرکب اضافی مل کر یہ کیا بن رہے ہیں؟ اس کو رفع ہم کیوں, جو مرفوعات ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں, مبتدا خبر, ٹھیک ہے نا, کانا کا اسم, ان کی خبر, تو یہ کیا ہے سر؟ مجھے نہیں سمجھ آیا. عربی زبان میں کسی بھی اسم کو جب ہم پیش دیتے ہیں تو وہ 8 میں سے کوئی ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان میں سے ایک ہے مبتدا, اور دوسرے نمبر پر خبر, تیسرے نمبر پر کانا کا اسم وہ بھی مرفوع ہوتا ہے, ان کی خبر وہ بھی مرفوع ہوتی ہے, فاعل مرفوع ہوتا ہے, نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے, تو یہ یہاں پر اس کو ہم رفع کیوں دے رہے ہیں اسموں کو؟ اس لیے کہ ماں یہ خبر ہے جو کہ پہلے آئی ہے, اور اسموں کا مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہے. اوکے سر, ماں خبر مقدم ہے جی, اور یہ ٹھیک ہے, یہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر. اوکے سر, جزاک اللہ خیر سر. آگے پڑھوں سر؟ جی, چوتھی لائن میں ہے المدرس استاد, ہمایوں سوال کرتے ہیں ہمایوں, کیف تکتب ھذا الاسم کیسے تم لکھتے ہو اس نام کو, اکتبہ میں لکھتا ہوں اس کو, علی ھذہ الورقہ اس پرچے کے اوپر یا اس پیج کے اوپر. جی, الطلاب یہاں یس سر, آپ نے اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں کیا, اکتب ہو, اگر یہ ہوتا میں نا اکتب ہو تو مانا ہوتا ہے میں اس کو لکھتا ہوں, یہاں پر جس طریقے سے نا ادخل, یہاں پر ہے اکتب. یس سر, اسی طرح سے ہے یہ جی لکھا اکتب ہو, اس کو لکھو. جی, اکتب ہو اس کو لکھو, علی ھذہ الورقہ اس پیج کے اوپر یا اس اچھا صفحے یہاں کے پر, اوپر. جی یہاں پر آپ نے ایک تو یہ جو لفظ ہے ھذا الاسم, اس کو آپ نے نصب دینی تھی, اور علی ھذہ الورقہ اس کو آپ نے جر دینی تھی, جو کہ آپ نے دونوں میں نہیں پڑھی. سوال یہ ہے کہ ھذا الاسم اس کو ہم نصب کیوں دیں گے؟ کیف تکتب ھذا الاسم, سر یہ مفعول کی وجہ سے. جی ہاں, اسم اشارہ ھذا اور الاسم مشار الیہ, اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں مل کر مفعول واقع ہوں گے تکتب فعل کے, اور علی ھذہ الورقۃ میں الورقۃ کے نیچے زیر کیوں دیں گے؟ سر وہ بھی اسی وجہ سے, اعلیٰ کی وجہ سے مجرور ہوگا, لیکن میری کتاب میں الورقۃ لکھا ہوا تھا سر, اس لیے میں نے ورقۃ پڑھ دیا تھا. صحیح, تو اعلی حرف جر ہے, ھذہ یہ اسم اشارہ اور الورقۃ مشار الیہ, اسم اشارہ اور مشار الیہ یہ دونوں مل کر اعلی حرف جر کے مجرور بنیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک, بارک اللہ فیکم, حسبک. جزاک اللہ. الطلاب طالب علم, یا استاذو, ہا ہونا اقرب ہے استاذ, یہ اسی جگہ اقرب کا کیا مطلب ہوگا سر؟ اقرب بچھو ہے, ہا ہونا, ہا ہونا اقرب یہاں پر بچھو ہے. جی, المدرس استاد, اقرب فی الفصل
کیا بچھو کلاس میں ہے؟ این ہیا کہاں ہے وہ؟ الطلاب انظر ہنا یا استاذ یہاں دیکھیے اے استاد، ہیا تحت مکتبی ہشام وہ ہشام کے ڈیسک کے نیچے ہے۔ اب ایک سوال ہے وہ یہ کہ جب بچھو کے لیے جو لفظ استعمال کیا، ضمیر استعمال کی عقرب فی الفصل، کیا کلاس میں بچھو ہے؟ این ہیا وہ کہاں ہے؟ تو عقرب کے لیے لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ ہی تو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سوال سمجھ آیا؟ یس سر، یہ سماعی مؤنث ہے؟ جی ہاں، عقرب مؤنث سماعی ہے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے آگے۔ المدرس اقتلوها یا اخوانو اسے قتل کرو یا اسے مار ڈالو اے بھائیو۔ الطلاب بما نقتلوها کس چیز کے ساتھ ہم اسے قتل کریں یا ہم اسے ماریں؟ المدرس اقتلها بخزائک یا ہشام قتل کرو اسے بخزائک، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ بحذائک یہ تین لفظ ہیں۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، حذاء کا معنی ہوتا ہے جوتا، حذاء جوتا، اس کی جمع آتی ہے احذیہ، اور کاف یہ ضمیر ہے یعنی اپنا، تمہارا، بحذائک اپنے جوتے۔ ٹھیک، اقتلھا قتل کرو اسے اپنے جوتے کے ساتھ اے ہشام، اماتت کیا وہ مر گیا، یہ ہوگا اس کا؟ جی نعم ماتت جی ہاں مر گیا۔ المدرسو اجلسو یا ابنائی اے میرے بیٹو بیٹھ جاؤ، اقرا الدرس یا علیو پڑھو سبق پڑھو اے علی۔ اچھا، یہاں آپ نے اس کو اقرا الدرس کو ملا کر آپ نے کیا پڑھا؟ اقرا الدرس۔ اقرا الدرس، اس کو آپ نے کسرہ دیا، کسرہ کیوں دیا؟ جی اقرا الدرس، یہ مفعول ہے؟ اقرا الدرس، آپ نے اقرا الدرس پڑھا، الدرس تو مفعول ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اقرا الدرس یہ جو آخر میں حمزہ ساکن تھا اور آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کر آپ نے کسرہ دیا، وجہ کیا ہے؟ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ جب کسی لفظ کے آخر میں کوئی حرف ساکن ہو اور آگے الف لام ہو تو ملا کر کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آپ نے صحیح پڑھا التقاء ساکنین کی وجہ سے۔ عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو اس کو حرکت کسرہ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اقرا یہ ساکن ہے اور اگلا لفظ بھی ساکن ہے، اب ساکن کو ملا کر پڑھنے کے لیے کوئی حرکت دینا ضروری ہے، اور حرکت دیں گے تو وہ کسرہ دیں گے، سوائے اس کے کہ جو ہے وہ میم ہو۔ اگر میم ہو تو پھر ہم اس صورت میں ضمہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال جو ہے جسے قرآن کریم میں ہے سورہ بینہ میں، لم یکن، آگے ہے الذین، تو ہم ملا کر پڑھتے ہیں لم یکن الذین۔ اب یہ جو کسرہ دیا جاتا ہے یہ اصل لفظ کے اوپر نہیں ہے، یعنی لفظ کے نیچے اصل میں کسرہ نہیں ہے، لیکن
یہ بھی ساکن ہے اور یہ بھی الف لام بھی یہ بھی ساکن ہے، تو ملا کر پڑھنے کے لیے لم یکن الذین پڑھتے ہیں. لیکن اگر لفظ کے آخر میں میم ہو، لفظ کے آخر میں میم ہو سوائے میم کے، تو میم کو ضمہ دیتے ہیں. جیسے ایک سوال کرتے ہیں ہم، رأیتم، ارأیتم کیا تم نے دیکھا، آگے ہے المدرس، کیا تم نے استاد کو دیکھا. یہاں پر اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو کیا کہیں گے، ارأیتم المدرس. تو قاعدہ یہ ہے کہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، لیکن اس سے میم مستثنا ہے. اگر میم ساکن ہو اس کو ملا کر پڑھیں گے تو ضمہ دیں گے، باقی ہر جگہ کسرہ دیا جاتا ہے. علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. تو آگے ہم کسی اور کو موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وجیہا کومل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو باسم اللہ کے نام کے ساتھ، ربک الذی خلق وہ آپ کا رب جنہوں نے بنایا، جنہوں نے اچھا پیدا. یہاں پر پڑھیں گے بسم ربک، بسم نہیں پڑھیں گے، بسم. حمزہ جو ہے یہ وصلی ہے اور یہ گر جائے گا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں بھی کیا ہوتا ہے، بے اسم اللہ ہوتا ہے، بے اسم اللہ. لیکن ملا کر پڑھتے ہیں تو بسم اللہ، حمزے کو ہم گرا دیتے ہیں. لکھتے بھی ایسے ہیں کہ ہم حمزے کو غائب ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق سے. ما معنی علق؟ علق سر آپ بتا. علق اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا خون. علق لوتھڑا جسے ہم کہیں گوشت کا لوتھڑا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، جمع ہوا خون. یا استاذو، اے استاذ، حفظت هذه السورہ، میں نے یاد کی ہے یہ سورت. ای سورۃ احفظ بعدها، کون سی سورت میں یاد کروں اس کے بعد. یہ ایہ منصوب کیوں ہے، ایہ سورۃ؟ مبنی ہے سر. مبنی ہوتا تو پھر ایو کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا، ہمیشہ ایہ استعمال ہوتا. مبتدا ہے، ایو ہوگا یہ. تو پھر ایو ہوتا اگر مبتدا ہوتا. نہیں معلوم سر. جی ہاں، یہ مفعول مقدم ہے. ایہ مضاف، سورۃ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ احفظ فعل کا مفعول مقدم ہے. کون سی صورت میں یاد کروں، میں یاد کروں کون سی صورت، تو یہ کون سی صورت یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. میں یاد کروں کون سی صورت، معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے اوپر فعل واقع ہونا ہے، تو اس لیے اس کو مفعول بنائیں گے. بعدہا اس کے بعد، یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بنے گا. المدرس احفظ سورۃ التین، یاد کرو سورت 3. خذ دفترک، لو اپنی کاپی. ہذا، خذ دفترک ہذا، یہ کاپی لو. وقتب، اور لکھو فیہ سورۃ العلق، اس میں سورۃ العلق. یا ابا بکرین، اے ابو بکر. انکا نعسان، کیا تم
نعسان کیا مطلب؟ نعسان کا معنی ہے کہ بے شک انکا بے شک آپ نعسان اونگ رہے ہیں. اونگنا یعنی جیسے نیند سے پہلے جو انسان کو آنکھیں بند ہوتی ہیں اور انسان وہ جمائیاں لیتا ہے منہ کھول کر تو اس کو کہتے ہیں اونگنا. اونگ رہے ہو, جمائیاں لے رہے ہو. اذهبوا اذهب یہ جو لکھا اذهب ہوا ہے نا پیش دیا ہوا یہ غلط ہے, یہ غلطی ہے کتابت کی. اذهب ہی ہے. اذهب الى الحمام جاؤ باتھ روم کی طرف. وغسل اور دھو وجہ کا اپنا چہرہ. افتح النوافذ کھولو کھڑکیاں. یا عبداللہ اے عبداللہ. یا عبداللہ. فإن تو بے شک الغرفۃ کمرہ مظلمۃ اندھیرے والا. سر جی ہاں اندھیرا ہے. والجوی اور موسم حار گرم ہے. جی ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. الآن عندنا تمارین. تمارین السؤال الاول اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ آنے والے سوالوں کے جواب دیں. اور یہ حسب عادت پہلا سوال یہ سبق پر مشتمل ہے. مسم الطالب الجدید. ما اسم الطالب الجدید. مظلمتن کا معنی ہے کہ وہ اندھیرے والا ہے اور اندھیرے والا ہے. اور الجو حارن کا معنی ہے کہ موسم گرم ہے. اسمہ ہمایوں اس کا نام ہمایوں ہے. اسمہ ہمایوں اس کا نام ہمایوں ہے. اگر ہم یوں کہیں گے اسموں کا تو اس کا معنی ہوگا آپ کا نام ہمایوں ہے, جبکہ ہم اس طالب علم کے متعلق بات کر رہے ہیں. والجو منصوب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا عطف ہے الغرفۃ پر. فإن الغرفۃ مظلمۃ. آگے ہے فإن الجو حار. واو کے ذریعے سے الجو کا عطف الغرفۃ پر ہے, اس لیے جس طریقے سے الغرفۃ کے آخر میں نصب ہے اسی طرح الجو کے آخر میں بھی نصب ہے. اسم طالب الجدید ہمایوں. ٹھیک ہے. این کانت العقرب. العقرب یا ہی تحت مکتب ہشام. من الذی قتلها. انظروا في الدرس. قتلها هشام. قتلها هشام. بما قتلها کس چیز کے ساتھ اس کو اس نے مارا. اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہشام نے اس کو آپ کے جوتے سے قتل کیا. بحذائه. قتلها ہشام بحذائه. ہشام نے اسے اپنے جوتے کے ساتھ مار دیا. صحیح. ای سورۃ حفظ علی. ای سورۃ حفظ علی. حفظ علی. حافظ علی یا حافظ سورۃ العلق. حافظہ نہیں کہیں گے,
اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے اس کو یاد کیا. حافظ سورۃ العلق. نعم. السؤال الثانی صحیح ما یلی. مندرجہ ذیل جو جملے ہیں آپ ان کو صحیح کریں. صرف اس میں حافظ علی سورۃ العلق، اس میں جو الفاظ غلط دیے ہوئے صرف وہاں پر تصحیح کرنی ہے. قال المدرس لعلی اقتل العقرب. نعم. لمن قال المدرس؟ قال المدرس لہشام. سبق کے اندر دیکھیں ہشام کو استاد نے کہا تھا کہ تم بچھو کو قتل کرو، جبکہ یہاں پر علی کو کہا. یہ غلط ہے. قال المدرس لہشام افتح النوافذ. استاد نے کسے کہا تھا کہ کھڑکیاں کھولو؟ قال المدرس کیا لگائیں گے؟ لعبد اللہ. لام کی وجہ سے عبد کے نیچے زیر آئے گی. قال المدرس لعبد اللہ. نمبر 4 ہے قال المدرس لعلی احفظ سورۃ النبأ. قال المدرس لعلی احفظ سورۃ النبأ. کسے کہا تھا استاد نے؟ قال المدرس لعلی احفظ سورۃ التین. اچھا یہ نمبر 3 رہ گیا. قال المدرس لعلی احفظ سورۃ التین. نمبر 3 رہ گیا تھا قال المدرس لہمایوں اذهب الى الحمام واغسل یدیک. استاد نے ہمایوں سے کہا کہ حمام کی طرف جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو دھو. اس میں 2 غلطیاں ہیں. قال المدرس آگے کیا لگے گا؟ بہت اچھا. لأبی بکرن. لأبی بکرن، ابو بکر نہیں استعمال کریں گے، لأبی بکرن. وغسل بالکل لام کی وجہ سے اعرابی تبدیلی آئے گی. ابو بکرن سے لأبی بکرن کہیں گے. وغسل وجہک، اپنا چہرہ دھو. اور اسے کہا حمام کی طرف جاؤ اور اپنا چہرہ دھو. تأمل ابو بکرن لأبی بکرن، کہتے ہیں کہ ان دونوں جملوں پر آپ غور کریں. آپ جانتے ہیں اسماء خمسہ کو؟ اسماء خمسہ کوئی جانتا ہے کون کون سے ہیں؟ ابن، حمن اور ذو. ابن، اخن، حمن، فمن اور ذو. ٹھیک ہے. یہ جب فاعل بنتے مرفوع ہوتے ہیں تو ان کا رفع واو کے ساتھ آتا ہے، اور جب مفعول بند منصوب بنتے ہیں تو ان کی نصب الف کے ساتھ، اور جب ان پر جر کوئی حرف جر داخل ہو یا یہ مضاف الیہ باقی ہو رہے ہوں تو ان کی جر یا کے ساتھ آتی ہے. عرفہ منصوب کیوں ہے؟ عرفہ کہاں ہم نے پڑھا؟ غرفت ہم نے پڑھا تھا نا. فإن الغرفت بلا شبہ کمرہ. تو یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے الغرفت منصوب ہے. ان الغرفت افتح، اس کے اوپر کسرہ کیوں ہے؟ تو وہ بات یہ ہے کہ جب ہم امر کا صیغہ بناتے ہیں تو امر بنتا ہے مضارع سے، اور جب
جیسے لفظ ہے تفتح، اس کا معنی کیا ہے؟ تفتح، تفتح کیا معنی ہے اس کا؟ صحیح معنی کریں اس کا. تفتح واحد مذکر حاضر کا ہم صیغہ بنا رہے ہیں، واحد مذکر حاضر. تفتح فتحت کا معنی ہوتا ہے تم ایک مرد نے کھولا. تفتح مضارع کا صیغہ ہے. تفتح تم ایک مرد کھولتے ہو، خبر دے رہے ہیں. اور اگر ہم اسے امر بنانا چاہیں تو امر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے شروع میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں. علامت مضارع کو جب ہم نے حذف کر دیا تو دیکھا کہ اس کے بعد فا ساکن ہے، شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. اب حمزہ وصل کو کیا دیں؟ زبر دیں، زیر دیں، پیش دیں. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو عین کلمہ ہے، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ. تو عین کلمے کو دیکھتے ہیں کہ عین کلمے پر کیا اعراب ہے. اگر عین کلمہ مفتوح ہو، جیسا کہ یہاں پر مفتوح ہے، اور تضرب سے ہم اگر امر بنائیں گے تو سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، شروع میں حمزہ وصل لے کر آئیں گے. دیکھیں گے کہ اگر عین کلمہ، یہاں پر عین کلمہ تا ہے، یہاں پر عین کلمہ را ہے، اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لے آتے ہیں، اور اگر مضموم ہو تو مضموم لے کے آتے ہیں. جیسے تنصر ہے، تنصر. امر بنائیں گے سب سے پہلے علامت مضارع کو حذف کر دیں گے، آخر کو تنصر تھا تو تنصر کر دیا، علامت مضارع کو حذف کر دے، شروع میں حمزہ لے کر آئے. اس حمزے کو کیا اعراب دیں گے؟ دیکھیں گے کہ یہ جو عین کلمہ، یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ. عین کلمہ مضموم ہے تو یہاں پر ضمہ دے دیں گے. تو امر جب بناتے ہیں تو امر کے شروع میں جو حمزہ لے کر آتے ہیں وہ یا تو مضموم ہوتا ہے یا مکسور ہوتا ہے. مضموم ہوتا ہے اگر عین کلمہ مضموم ہو، اور مکسور ہوتا ہے اگر عین کلمہ مکسور یا مفتوح ہو. صرف عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل کو امر بناتے ہوئے ضمہ دیں گے، اور اگر عین کلمہ مفتوح ہو یا مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور ہوتا ہے. ارجو انکم قد فہمتم. الآن بقي عندنا دقيقتين فقط، وبالأمس لما تكلمنا كان الطلاب يرغبون أن يتكلموا معي، فمن منكم مستعد اليوم حتى نتكلم لمدة دقيقتين؟ مزمل. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، وكيف حالك يا أستاذ؟ الحمد لله. من أين أنت يا أخت؟ أنا من الهند وأسكن في الجدة. طيب، بارك الله فيكم. هل يمكن لك أن تذكر لي أي أسماء أيام الأسبوع؟ يوم الأحد، اليوم ولا كل يوم؟ لا، جميع الأيام. كم عدد الأيام في الأسبوع؟ 7. طيب، يوم الأحد نبدأ من اليوم الأول هو يوم الجمعة. نبدأ من يوم الجمعة. يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء،
يوم الخميس. أحسنت. وقد درسنا هذه الأسماء في الدرس. طيب ما هو اليوم؟ اليوم الخميس. اليوم يوم الخميس. طيب هل يمكن لك أن تذكري لي ما هو الوقت الآن في المملكة؟ الوقت الآن 5. الساعة الخامس. أيوة، الآن عندنا الساعة 7. إذن باكستان متأخر عنكم من المملكة ب2 ساعة. نعم. أو متقدم. المملكة متأخرة وباكستان متقدم. طيب أين درست؟ أنا درست في الدمام. درست في الدمام. طيب وماذا درست هناك؟ أنا درست في المدرسة الثانوية. طيب أحسن الله إليك وبارك فيك وشكرا على مشاركتك. عندنا أذن وقد حان وقت الصلاة، فنكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. وإياك جزاك الله خيرا. تو باقی انشاءاللہ پھر اگلے حصے میں، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم.